बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, पस पर्दा मामलात क्या चल रहे हैं, क्या तरीक़े इंसाफ के साथ बामानी मुज़ाकरात हो रहे हैं, अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो उनका कोई ठोस नतीजा कब सामने आएगा, ये वो सवाल हैं जो सियासी सूझबूझ रखने वाले, बल्कि दिलचस्पी रखने वाले, बल्कि मुल्क का दर्द रखने वाले हर शख्स की ज़बान पर हैं। इन सवालों पर तकरीबन रोज़ ही बात होती है। इन सवालों का दो टोक अंदाज में जवाब तो नहीं दिया जा सकता, अलबत्ता हालात और वाक़यात का जायज़ा लेकर कोई बात ज़रूर की जा सकती है। इमरान खान तकरीबन 3 साल से जेल में हैं और इस दौरान ना उन्हें अदालतों से कोई रिलीफ मिला है, ना ही जेल से ऐसी ख़बर मिली है कि इमरान खान को एक कैदी जैसी भी बुनियादी सहूलतें दी जा रही हैं। पहली बार कुछ ख़बरें ऐसी सामने आ रही हैं जिससे गुमान किया जा सकता है कि हवा का रुख मुकम्मल तौर पर ना सही मगर कुछ ना कुछ ज़रूर बदला है। मिसाल के तौर पर इमरान खान को अडयाला जेल से बाहर लाकर मुबैना तौर पर उनकी किसी आम शख्सियत से मुलाकात कराना, फिर इस मुलाकात के नतीजे में कुछ थोड़ी बहुत पेशरफ्त होना। बाज़ ज़राए तो इसरार से कह रहे हैं कि पस पर्दा मुज़ाकरात जो ख़ुद इमरान खान कर रहे हैं उनमें कौमी हुकूमत के क़याम पर भी इत्तफ़ाक़ हो चुका है। अब कौमी हुकूमत की मुद्दत पर इत्तफ़ाक़ राय की कोशिश की जा रही है। इमरान खान चाहते हैं कि इसी साल के आखिर या आइंदा साल मार्च तक इलेक्शन करा दिया जाए, जबकि दूसरी तरफ से कौमी हुकूमत के लिए 2 साल मांगे जा रहे हैं। बदलते मौसम की नवीद जनाब मुनीब फ़ारूक के बयान से भी मिलती है, जिनका कहना ये है कि मुझसे लिखवा लीजिए कि तहरीक इंसाफ अगर दोबारा इक़्तिदार में आई और इमरान खान साहब जब भी इक़्तिदार में आए, अगर अल्लाह ने उनकी किस्मत में लिखा है तो जो कुछ उनके साथ हुआ है उन्होंने कम से कम 2 से ज़रब देनी है और वो कहेंगे फिर मेरे साथ ये हुआ है तो इनके साथ भी ये करो, मेरे फ़लाने के साथ ये हुआ था तो इनके साथ भी ये करें। ज़रा सोचें कि अभी ऐसे बयान की नाज़रीन क्या ज़रूरत थी। इमरान खान से डराने वाला हथियार अभी से क्यों आजमाया जाने लगा है। अमूमन ऐसी बातें बिल्कुल आखिरी स्टेज पे की जाती हैं। क्या वक्त आन पहुंचा है या खान से डराने वाली बातें जो हैं कुछ पहले शुरू कर दी गई हैं। ज़हन में सवाल तो पैदा होता ना, जनाब मुनीब फ़ारूक जिस तहक्कुमाना लहजे में बात करने के आदी हैं, अब वैसा लबो लहजा उन्होंने इख्तियार क्यों नहीं किया। यही वो अलामात हैं जिनसे पता चलता है कि पस पर्दा मामलात जो हैं वो काफ़ी संजीदा या संगीन नौइयत के हैं। अच्छा नाज़रीन, हवाओं के रुख बदलने की एक अलामत, छोटी सी अलामत आज अदालतों में सामने आई। इमरान खान से फैमिली और वकला की जेल मुलाकातें अदालती हुक्म के बावजूद ना कराने पर तौहीन अदालत केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल, होम सेक्रेटरी पंजाब, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और पंजाब को नोटिस जारी करके 3 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अगरचे हलीमा खान ने 3 हफ्तों की तारीख देने पर तशवीश का इज़हार किया, मगर अदालत ने इमरान खान के वकील से कहा है कि अगर वो इस केस की जल्द समाअत चाहते हैं तो अलग से दरख्वास्त दे सकते हैं, यानी ये केस जो है 3 हफ्ते से पहले भी सुना जा सकता है। दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत थी। इस केस की समाअत जो है वो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर कर रहे थे, जिन्होंने गुज़िश्ता समाअत पर बहुत ही गुस्से में, आपको याद होगा कि रिमार्क्स दिए थे कि इमरान खान के वकील सलमान सफदर आइंदा समाअत पर मरकज़ी दलाइल, जो मरकज़ी केस पर दलाइल देने का हम आपको आखिरी मौका दे रहे हैं, इसके बाद कानून अपना रास्ता लेगा। मगर आज हालात वहाँ भी बदले हुए नज़र आ रहे थे। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि उन्हें अपने मुवक्किल से वकालतनामों पर दस्तखत कराने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जिस पर जस्टिस डोगर ने कहा कि मतलब कहा तो कि जी आप मरकज़ी केस पर दलाइल नहीं देना चाहते, जिस पर सलमान सफदर ने कहा कि अपनी मुवक्किला बुशरा बीबी से हदायत लिए बग़ैर वो ऐसा नहीं करेंगे, जिस पर सरफराज डोगर ने नैब प्रोसिक्यूटर को मुखातिब करते हुए कहा कि सलमान सफदर की दलील जायज़ है, वो अगले फ़ोरम सुप्रीम कोर्ट पर जाना चाहते हैं तो उनको वकालतनामों पर दस्तखत करा दें, और हुक्म दिया कि 7 रोज़ में उन्हें दस्तखत करा के दें। अदालतों का मूड क्यों बदला हुआ है, जजेस के लहजे में धीमापन किस वजह से आया है, मैं नहीं कहता, कहने वाले कहते हैं कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अच्छा नाज़रीन,
خواجہ محمد آصف صاحب نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر گزشتہ دور میں اسپیکر اسد کیسر کے گھر پر قانون سازی کے لیے انہوں نے کہا کہ جی عجیب و غریب انداز میں وہ مخاطب ہوئے اور پھر یہ کہنا شروع کر دیا اپنی طرف سے، بڑا انہوں نے انکشاف کیا ہے، بڑا چھکا مارا ہے کہ جی گزشتہ دور میں ان کا کہنا یہ تھا کہ اسپیکر اسد کیسر کے گھر پر قانون سازی کے لیے اجلاس ہوتے تھے جس میں وہ بھی شریک ہوتے تھے، اور ساتھ اس وقت کے ISI چیف جنرل فیض حمید بھی بیٹھتے تھے تاکہ قانون سازی اچھے طریقے سے ہو۔ خواجہ آصف نے کہا کہ وہ یہ بات کر کے اپنے ضمیر کا کچھ بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں۔ خواجہ آصف کے بارے میں ناظرین ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ ہر چند سال بعد، ہر بلکہ چند مہینے بعد ہی کہنا چاہیے کہ اپنے ضمیر کا بوجھ ضرور ہلکا کرتے رہتے ہیں۔ کچھ سال پہلے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے اپنے والد خواجہ صفدر کے جنرل ضیاء الحق کا ساتھ دینے پر معافی مانگی تھی اور ضمیر کا بوجھ ہلکا کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا تھا کہ 2018 کے الیکشن میں جب ان کی شکست بالکل واضح ہو چکی تھی تو انہوں نے جنرل باجوہ کو فون کیا تھا، جس کے بعد اچانک ان کی شکست فتح میں بدل گئی تھی۔ اس فون کال کا ذکر بھی خواجہ صاحب نے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کیا تھا۔ اوبویسلی خواجہ صاحب ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ بھی بتا دیں کہ رجیم چینج کے لیے وہ کن کی باتوں میں آ گئے تھے یا کن قوتوں کے ساتھ مل کر ساز باز کرتے رہے تھے۔ خواجہ صاحب ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے میں اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں نا تو اعتراف کر لیں پھر ایک بار کہ وہ ایک گھریلو خاتون ریانہ ڈار صاحبہ سے بھاری لیڈ سے شکست کھا گئے تھے، ہمت کر کے فارم 47 والی سیٹ سے دستبردار ہونے کا بھی اعلان کر دیں، ایک کو اور سارا پار لا دو۔ مگر خواجہ صاحب کے ضمیر کا بوجھ بھی بڑا سمجھدار ہے، وہ خالی کھلی باتوں سے ہی ہلکا ہو جاتا ہے۔ اصل میں خواجہ آصف صاحب ایسی باتیں کر کے ضمیر کا بوجھ جو ہے وہ نہیں ہلکا کرتے، بلکہ اس سے مخالفین کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک باریک واردات ہے یہ بھی۔ بہرحال خواجہ صاحب نے ضمیر کا بوجھ اتارنے کے ڈھونگ میں اپنے خلاف آئین سے سنگین غداری کا کیس بھی درج کرا دیا ہے یا بہت مضبوط کر دیا ہے۔ اگر کبھی مستقبل میں ہو، جب بھی ملک میں قانون کی حکمرانی کم از کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ قائم ہوئی، تو پھر خواجہ صاحب کے ضمیر کا بوجھ اتارنے والے یہی بیانات جو ہیں نا وہ ان کے خلاف FIR بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ اچھا ناظرین، گلگت بلتستان میں چلنے والی سیاسی فلم جو ہے نا وہ مزید سنسنی خیز ہو گئی ہے۔ تحریک انصاف کو انتخابی عمل سے باہر رکھ کر بھی نون لیگ یا پیپلز پارٹی میں سے کوئی بھی جماعت اس پوزیشن میں نہیں آ رہی کہ وہ اکیلے حکومت بنا سکے۔ نون لیگ تو الیکشن میں بدترین شکست کا زخم چاٹ ہی رہی ہے، البتہ پیپلز پارٹی کا دکھ کچھ اور ہے۔ اس کی قیادت الزام لگا رہی ہے کہ ان کی فتح تسلیم نہیں کی جا رہی۔ گزشتہ روز آپ نے سن لیا ہوگا، آپ کی خدمت میں عرض بھی کر دیا تھا کہ 4 آزاد ارکان نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بجائے استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو کر سیاسی کشمکش کو ایک نیا نہیں بلکہ دلچسپ رخ دے دیا ہے۔ مگر اس اقدام نے ایک نیا آئینی بحران بھی پیدا کر دیا، بلکہ یوں کچھ لوگ اس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ جی اب آیا چوہا پہاڑ کے نیچے۔ ہوا یہ ہے کہ دیکھیں استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ جنرل الیکشن میں ایک بھی سیٹ نہیں جیت سکی، اس کی پارلیمان میں اپنی نمائندگی نہیں ہے۔ تو کیا اب گلگت بلتستان میں آزاد امیدواروں کی شمولیت کے بعد، 4 آزاد امیدواروں کی شمولیت کے بعد استحکام پارٹی کو مخصوص نشستیں ملیں گی؟ گمان تو یہی کیا جا رہا ہے کہ اس کو 2 اور نشستیں مل جائیں گی۔ اس سے پہلے پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا الیکشن کے بعد PTI کے لوگوں نے سنی اتحاد کونسل جوائن کی تھی، مگر آج آئینی عدالت نے اس کے بعد آئینی عدالت نے قرار دیا تھا کہ چونکہ سنی اتحاد کونسل کی تو اسمبلی میں نمائندگی نہیں تھی، اس لیے ان کو قومی اسمبلی میں مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی۔ ٹھیک ہے، اسی وجہ سے پھر پیپلز پارٹی نے عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ ان آزاد ارکان کی وجہ سے استحکام پاکستان پارٹی کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی۔ یعنی پاکستان کی آئینی عدالت کے فیصلے نے گلگت بلتستان میں جاری جوڑ توڑ کی سیاست کو شدید دھچکا پہنچا دیا، مگر اس کے باوجود مجھے پورا یقین ہے کہ حکومت کی جو قانونی چارہ جوئی کر کے کوئی نہ کوئی جادوگری کر کے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال لیں گے۔ آئین اور قانون تو ویسے ہی ان دونوں گھر کی لونڈی ہیں، بس کچھ لوگوں کی منافقت مزید کھل کر واضح ہو جائے گی، سامنے آ جائے گی۔ اچھا ناظرین، خاندانی کوٹے پر پہلے MNA اور پھر سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزیر بننے والی محترمہ شہزاد فاطمہ خواجہ صاحبہ نے چپکے سے قومی اسمبلی سے ایک ایسا قانون منظور کرا لیا ہے جس کے بعد کسی بھی وقت کوئی بھی اپنے گھر جیسے بنیادی انسانی حق سے محروم ہو سکتا ہے، کوئی بھی بندہ پورے پاکستان میں۔
اس حیرت انگیز اور ظالمانہ بل کے مطابق ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیاں جو ہیں ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیاں جو ہیں وہ کسی کی ذاتی جائیداد، گھر، دکان، پلاٹ یا جگہ پر 30 دن کے نوٹس پر وہ جگہ خالی کرا کے اپنے ٹاور یا مشینری وہاں نصب کر سکتی ہیں، اور انکار کی صورت میں متعلقہ شہری یا جائیداد کے مالک کو 5 کروڑ روپے جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ ناقابل یقین قانون ہے یہ، ناقابل یقین۔ جب میں نے بھی یہ سنا تو مجھے بھی یقین نہیں آتا، میں نے اپنی ٹیم سے کہا دیکھیں سے اپنے دوستوں سے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ہو گیا۔ اور اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اس ظالمانہ بل کو قومی اسمبلی سے پاس بھی کرا لیا گیا، کسی رکن نے اس بل پر کوئی بات نہیں کی۔ اس بل کا ڈرافٹ تیار کرنے والی وزارت قانون نے بھی اس بل کے خطرناک پہلوؤں پر سوچنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ بل قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں بھی گیا ہوگا اوبویسلی، پی ٹی آئی نے ان جو کمیٹیاں ہیں ان کا بائیک آؤٹ کر رکھا ہے، اس لیے وہاں بھی کسی نے مخالفت نہیں کی ہوگی۔ یہ بل قانون بن گیا تو کسی شہری کا گھر، زمین، جائیداد کچھ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ جب حکومت عوام کے ووٹوں سے نہ آئی ہو تو پھر ناظرین اس طرح کے کرشمے تو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ وزیر آئی ٹی جو ہیں شہزاد فاطمہ سے کیا شکایت کرنا، وہ تو ایک مطلب کیا کہوں، بیچاری پتہ نہیں کس کے کہنے پہ کیا کرتی جا رہی ہیں، پیچھے سے پتہ نہیں کون ڈورے لا رہا ہے۔ شہزاد فاطمہ کی اپنی حالت یہ ہے ناظرین کہ وہ الیکشن میں ایم پی اے کے لیے کاغذ جمع کرانے جا رہی تھی تو انہیں پتہ چلا کہ ان کی تو ایم این اے کی خصوصی نشست کے لیے کاغذات جمع ہو چکے ہیں۔ ویسے قومی خدمت کے طور پر سب سے پہلا جو ٹیلی کام کھمبا ہے نا جی، وہ شہزاد فاطمہ صاحبہ کے گھر کے اندر نصب کرنا چاہیے، پتہ تو چلے نا کہ وہ خود قربانی دینے کا جذبہ رکھتی ہیں کہ نہیں۔ اب پیپلز پارٹی کی منافقت کی بھی اس معاملے میں داد دینی چاہیے کہ جس نے قومی اسمبلی سے یہ بل پاس کرانے میں ہر طرح کا تعاون کیا مگر سینٹ میں اس بل کی مخالفت شروع کر دی ہے۔ وجہ قوم کا درد نہیں ہے، گلگت بلتستان کے معاملے پر نون لیگ سے اختلاف ہے۔ اس معاملے پر پھوٹ نہ پڑتی تو پیپلز پارٹی سینٹ میں بھی خاموشی سے کام کر دیتی اور مزاحمت نہ کرتی۔ اس سے اندازہ لگائیں گے نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں دوریاں قوم کے کس قدر مفاد میں ہیں۔ اچھا ناظرین، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ امریکہ جب تک ایران میں پھنسا ہوا تھا تو صدر ٹرمپ پاکستانی قیادت کے تعریفیں کر رہے تھے، زمین و آسمان کے کلابے ملا رہے تھے، ہم خوشی کا اظہار بھی کر رہے تھے، مگر جیسے ہی امریکہ اس دلدل سے باہر آئے تو ٹرمپ صاحب نے اپنی اوقات دکھانا شروع کر دی۔ پہلی بات تو یہ کہ ایران اور امریکہ کو قریب لانے اور معاہدے تک پہنچنے کے لیے پاکستان اور خاص طور پر فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جو کردار ادا کیا ہے اس بارے میں پوری دنیا آگاہ ہے، کوئی دو آرا نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ جنگ کے دوران اس کا بار بار اظہار بھی کرتے رہے، بتایا گیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان حتمی معاہدے کی تقریب اسلام آباد میں ہوگی، مگر پھر کسی وجہ سے ایسا تو نہیں ہو سکا تو کہا گیا کہ اب یہ تقریب جنیوا میں ہوگی، پاکستان کی میزبانی میں 19 جون کو ہوگی جنیوا میں، اور اس معاہدے کو معاہدہ اسلام آباد کا نام دیے جانے کی کوششیں بھی کی گئیں۔ اب گزشتہ رات صدر ٹرمپ نے فرانس میں ایران کے ساتھ معاہدے کی جو دستاویز ہے اس پر الیکٹرانک دستخط بھی کر دیے، گویا ٹرمپ نے اپنی شکست کا اعتراف بھی کر لیا۔ معاہدہ ہوتے ہی صدر ٹرمپ کے تیور بدل گئے، اپنی ایران سے شکست کا بدلہ وہ دوسرے موضوعوں پر شاید نکالنے لگے۔ انہوں نے G7 کے اجلاس میں نریندر مودی کی تعریف میں اب زمین و آسمان کے کلابے ملانے شروع کر دیے۔ صدر ٹرمپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر بھارت پر حملہ کیا گیا تو ہم اس کی مدد کے لیے وہاں ہمیشہ موجود ہوں گے، اگر کوئی اس آدمی یعنی مودی پر حملہ کرے گا تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ صدر ٹرمپ پاکستان کے شکر گزار ہوتے اور مودی کو سامنے بٹھا کر وہی کہتے جو وہ لاتعداد مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان نے بھارت کے اتنے طیارے گرائے، اور ایران کے ساتھ امن ڈیل میں پاکستان کے کردار کا ذکر کر کے مودی کو تو کم از کم بتاتے کہ پاکستان اور اس کی قیادت بہت اچھی ہے اور اس سے لڑنے کی تم کوشش نہ کرنا۔ یہ بھی نہ کہتے تو کم از کم اتنا ہی کہہ دیتے کہ مودی پاکستان کے ساتھ تمام معاملات جو ہیں وہ پرامن انداز میں حل کرو، مگر ٹرمپ نے ایسے آنکھیں پھیر لی ہیں جیسے پاکستان نے کبھی اس عالمی امن کے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ جنگ کے خاتمے پر ناظرین یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے، آنے والے دنوں میں ٹرمپ سے مزید محتاط رہنے کی میرا خیال پہلے سے زیادہ ضرورت ہے۔ ناظرین آخر میں عنبرین خان کے دو اشعار: محبتوں سے جڑی آگہی سے ڈرتے ہیں، محبتوں سے جڑی آگہی سے ڈرتے ہیں، ہم اپنے خواب کی صورت گری سے ڈرتے ہیں، ہم اپنے خواب کی صورت گری سے ڈرتے ہیں، ہمارا اس لیے تنہائی سے ہے سمجھوتا، کسی کے ساتھ بھی وابستگی سے ڈرتے ہیں، چلے نہ اس لیے بھی تھام کر کسی کا ہاتھ، چلے نہ اس لیے بھی تھام کر کسی کا ہاتھ، کہ ہم سفر سے نہیں گمراہی سے ڈرتے ہیں۔
یہاں پہ کہہ نہیں سکتا کوئی غلط کو غلط، یہاں پہ کہہ نہیں سکتا کوئی غلط کو غلط، صداقتوں کے امی منصفی سے ڈرتے ہیں، صداقتوں کے امی منصفی سے ڈرتے ہیں۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔